अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। एतवार का दिन 11 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। लेस फनकारी मोर जानकारी यहाँ पाई जाती है। 88 घंटे की भारतीय जारहियत जिसका अंजाम फिर 8 से 10 घंटों में पाकिस्तान ने किया। गोया भारत एक टेस्ट मैच खेल रहा था जिसको पाकिस्तान ने एक T20 के अंदाज में यूं खेला कि छक्के छुड़ा दिए। चीखें निकल रही हैं, तस्दीक की जा रही है और आवाजें आ रही हैं भारत के अंदर मोदी से, वज़ीर दिफा से और उनकी सेना से जवाब मांगे जा रहे हैं। अब तक जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक, भारतीय सेना, भारतीय फौज के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन हैं और उनके एयर चीफ और नेवल के जो जिम्मेदार वो सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले सूफिया जी लॉन्च की, वोमिका सिंह लॉन्च की, लेकिन अब जरूरत पड़ गई कि कुछ और अफराद को भेजा जाए क्योंकि सूफिया जी के साथ पाकिस्तानियों ने बहुत बुरा किया, उनकी ऐसी डबिंग की, ऐसी मीम्स बनाई कि मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छी खासी वो मुहज़्ज़ब औरत दिखाई देती हैं और काबिल एहतराम अफसर नजर आती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसी दुर्गत बनाई उनकी कि उनको दोबारा अपना सेट चेंज करना पड़ा। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये वीलॉग देखेंगे तो उसके कुछ ही देर बाद आएगी पाकिस्तान के DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें डिटेल आएगी, उसमें सबूत आएंगे कि किया क्या है। कुछ सबूत तो आ चुके, कुछ डिटेल्स तो आ चुकी जिनका पूरी दुनिया एतराफ कर रही है। और तीसरी सबसे अहम खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। ना सिर्फ उन्होंने सीज फायर का कहा जिसकी वायलेशन बार बार मोदी कर रहे हैं और करते रहेंगे, माजी में भी ऐसा होता रहा, और लेकिन उन्होंने जो सबसे अहम बात कर दी है वो कश्मीर के ऊपर कर दी। कश्मीर के ऊपर सालसी, कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड इशू मान लिया गया। इससे बड़ी फतह पाकिस्तान की नहीं हो सकती क्योंकि भारत एक अरसे से मसला कश्मीर को दो तरफा मसला समझता है और समझता है कि हल हो गया, 370 के बाद कश्मीर हमारा है, बल्कि पाकिस्तानी कश्मीर हमने लेना है। इनकी ऐसी की तैसी। और अब आप सुनिए इन सारी मालूमात के ऊपर डिटेल्स। ये 3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आपने खबर और सुनी होगी कि हमारे पास 2 पायलट्स हैं भारतीय एयरफोर्स के, एक बिलखुसूस खातून है जो हमारे हवाले है, और आपने सोशल मीडिया पे कई एक खबरें सुन रखी होंगी कि वो जानबूझकर हम उसके बारे में पब्लिक नहीं कर रहे कि मुआहिदा कुछ ऐसा हुआ है कि भारत को एम्बैरेसमेंट होगी तो इसलिए छुपाया जा रहा है। उसकी हकीकत भी बयान करने की कोशिश करूंगा कि वो कहानी है क्या। सबसे पहले तो देखिए कि आज जो इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ मौजूद थे जो उनके एयरफोर्स के तर्जुमान हैं। एयरफोर्स के तर्जुमान का नाम है एयर मार्शल AK भारती। AK भारती, कल अपने वीलॉग में बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने कैसे इंडिया का जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम था रूसी S-400, जो कि अभी तक जिसका इलाज यूरोप नहीं कर सका, यूक्रेन और रूस की जंग में वही सबसे बड़ा रूस का हथियार है। यूरोप जिस चीज को, जिस शील्ड को नहीं तोड़ सका, उसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने इंतहाई सोफिस्टिकेटेडली तोड़ा, और वो ऐसे तोड़ा कि निचली परवाज में ले जाया गया और जाके उसे हिट किया। पाकिस्तान के पास उसी दिफाई निजाम का मुतबादिल CM-400 है जो चीन की मदद से तैयार किया गया है, और चीन का ये शाहकार है जो पाकिस्तान ने तजुर्बा किया और कामयाबी से तजुर्बा किया। ब्राह्मोस फैक्ट्री को हिट किया। 2 चीजें सबसे बड़ी हैं जिन्होंने भारत को बिल्कुल शॉक किया। एक उनके S-400 यानी दिफाई निजाम की तबाही। S-400 वो दिफाई निजाम है कि कोई मिसाइल आ रहा हो, तैयारा आ रहा हो तो उसकी जानिब वो रुजू करता है, उसकी जानिब से छोड़ी गई शय को न्यूट्रलाइज करता है और हिट नहीं होने देता, जैसे इसराइल में आयरन डोम का दिफाई शील्ड का निजाम है। उसको तबाह करना मेरी नजर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसीलिए भारत शॉक्ड हुआ है, घुटनों के बाल झुकने पर मजबूर हुआ है, इसीलिए चीखें निकली हैं, इसीलिए हैरानी हुई है, इसीलिए वहां पे कांग्रेस और दीगर रहनुमा सवाल पूछ रहे हैं क्या कीता है मोदी तू, इसीलिए वहां परेशानी है। वरना भारत ने 2-3 दिन बहुत छेड़ा पाकिस्तान को, कभी ड्रोन भेजे, कभी त्यारे मारे, कभी मिसाइल मारे, कभी झड़पें की कि आए ना जी, क्योंकि इनको मान ये था कि इनके पास जो दिफाई निजाम है और जो राफेल हैं और दीगर जो इनके पास ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, 3 चीजों का मान था कि ये हमारे पास सुपरियोरिटी की 3 चीजें हैं, हमने पाकिस्तान को दबा देना है। पाकिस्तान अल्लाह माफ करे कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, कोई यमन नहीं है, कोई शाम नहीं है, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जवाब देना लाजिम था, जवाब दिया, कामयाबी से दिया। अब तो पूरी दुनिया इसका एतराफ कर रही है ना, अब तो अगर मगर की कहानी रही ही नहीं। तो ये वो तरीका था जिसके जरिए पाकिस्तान ने इनको तबाह किया, और वो शहजादे, वो शाहीन, औरंगजेब अहमद साहब की क़यादत में वो तस्वीर भी वायरल हुई पड़ी है। वो तमाम हमारे बॉयज फाइटर्स जो बैठे हुए हैं एक रूम में, वापसी पे आके आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तस्वीर देखी होगी, मैं भी कोशिश करूंगा थंबनेल में लगा दूं कि ये सारे लोग औरंगजेब अहमद की क़यादत में बैठे हुए हैं
اور انجوائے لے رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جو اسپرٹ ان کے ہیں, جو فائٹ یہ کرتے ہیں, وہ بھارتی نہیں کر سکتے. اس کا اعتراف کیسے ہوا؟ اس کا اعتراف پہلے سنیں, پھر ون بائی ون جو موضوع میں نے چھیڑے اس کا جواب بھی دیتا ہوں. انڈیا کے ایئر مارشل ہیں اے کے بھارتی. ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ ہم اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے اثاثے کھوئے, یعنی کتنے رافیل کھوئے؟ تو یہ آج کے دن سے پہلے تک بھارت اس کی تردید کر رہا تھا کہ نہیں, کوئی رافیل نہیں گرا, کوئی معراج طیارہ نہیں گرا, کوئی مگ نہیں گرا, کوئی سخوئی طیارہ نہیں گرا, ککھ نہیں ہوا. لیکن ایسا ہوا. پوری دنیا کے اخبار اس کی تصدیق کر رہے تھے. پاکستان کے پاس ہر اس تباہی کے الیکٹرانک سگنیچر ہیں. اس کے کانٹری جو بھارت دعویٰ کرتا ہے, ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں وہ دے سکے, آج کی پریس کانفرنس میں بھی نہیں دے سکے. اور جب ہمارے ترجمان آئیں گے تو دیکھیے گا کیسے کیسے شاندار ششکے اور لشکارے آپ کو آج دکھائیں گے. دل خوش ہوگا آج آپ کا, بحیثیت پاکستانی آپ فخر محسوس کریں گے. یہ وہ دن ہے جب ہم نے جنگ لڑی ہے, یہ وہ دن ہے جب ہمیں پاکستان کے اوپر مان کرنا ہے, یہ وہ دن ہے جب ہمیں یہ سمجھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیسے پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا, اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناخن چنے چبوائے ہیں. تو اے کے بھارتی سے سوال پوچھا گیا کہ جناب بتائیں نا کتنے ہم نے اپنے اثاثے کھوئے ہیں. تو آپ کو پتا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے, ہم لڑائی کی حالت میں ہیں, نقصانات لڑائی کا حصہ ہیں, نقصانات لڑائی کا حصہ ہیں. میں نے ایگزیکٹ ان کا جو جملہ لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں لاسز آر پارٹ آف دی کامبیٹ. تو کی کر رہے ہیں بشرم, یہ اعتراف نہیں ہے, یہ تو کھلا اعتراف ہے کہ ہاں طیارے گرے ہیں, طیارے پاکستانیوں نے مار گرائے ہیں. اس سے زیادہ اعتراف وہ کیا کریں؟ وہ یہ بتائیں کہ ہاں جی 5 طیارے گرائے گئے ہیں, 10 طیارے گرائے گئے ہیں, پائلٹ گرفتار کیے گئے ہیں. یہ تو نہیں کر سکتے نا, بس اتنا ہی. یہ ڈپلومیٹک لینگویج تھی جو انہوں نے کہی. تو پاکستان نے مجبور کیا ہے اپنی پرفارمنس سے کہ یہ مانے کہ ہاں طیارے گرے ہیں. وہ طیارے جن کے اوپر مان تھا, وہ طیارے جن کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے اوپر حملے کیے. تو یہ کہتے ہیں جی لاسز آر پارٹ آف دی کامبیٹ. اے کے بھارتی جو ان کے ایئر مارشل ہیں اور ترجمانی کے فرائض سر انجام دینے آئے تھے, آج جب پریس کانفرنس کی, ان کی فوج کے تینوں ترجمانوں نے, نیوی, بری فوج اور ان کی جو ایئر فورس تھی, انہوں نے کہا لیکن ہم نے اپنے مقاصد چونکہ اچیو کر لیے ہیں, اس لیے لاسز جو ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے, لاسز تو ہوتے ہیں. یہ انہوں نے پھر کہا بھی کہ نتائج پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. جہاں تک بات ہے نقصانات کی, اس وقت میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اگر میں نے تبصرہ کیا تو اس سے دشمن کو فائدہ ہوگا. اور پھر جو انڈین ایئر مارشل ہیں, جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں, لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا جو جاری ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا اعتراف سنیں, جب ہم نے پاکستان میں مساجد کو ہٹ کیا, ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو وہاں ہٹ کیا ہے. میں نے آپ کو بہاولپور جا کے دکھایا, مسجد میں بچوں کے کھلونے ملے ہیں, مسجد میں بچوں نے جو پرچے حل کر رکھے ہیں وہ ملے ہیں, ان کے ہیئر بینڈز مجھے وہاں سے ملے ہیں, میں نے کیمرے میں دکھائے, میں آپ کو کل بھی دکھاؤں گا, میرے پاس گاڑی میں محفوظ ہیں وہ تمام ثبوت کہ وہاں تھے کون. دہشت گرد ہوتے, کوئی اسلحہ ہوتا, کوئی بارود ہوتا, کوئی جیکٹ ملتی, کوئی اور شاید کوئی ٹریسز ملتے, ایسا کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہے آج راجیو گھائی نے کہ جی ہم نے جب مسجدوں کو ہٹ کیا تو اس کے بعد ہم نے ڈی جی ایم او سے رابطہ کیا پاکستان کی فوج کے. تو وہ لوگ, وہ گھٹیا لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان بار بار رابطہ کر رہا ہے, منت کر رہا ہے کہ بس کیجئے, ان کو جواب مل گیا. ان کے اپنے باپو جی کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے آقا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈی جی ایم او سے پھر رابطہ کیا, لیکن آگے سے جواب ملا کہ سوری. انہوں نے ہمارے رابطے کو مسترد کیا اور کہا کہ آپ کو جواب دینا ناگزیر ہے, کہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے بتا کے جواب دیا. مسجد کو ہٹ نہیں کیا, مندر کو ہٹ نہیں کیا, گرجا گھر کو ہٹ نہیں کیا, ان کی فوجی تنصیبات کو ہٹ کیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں راجیو گھائی کہ ہم نے پاکستانی فوج کو بتایا کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے, آپ کو ہٹ نہیں کر رہے, ہم صرف دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو ہٹ کر رہے ہیں. کون سے دہشت گرد؟ پاکستان نے آپ سے پوچھا تھا ثبوت دیں, ہم انہیں سامنے لے کے آتے ہیں. پاکستان نے آپ سے کہا تھا کہ تھرڈ پارٹی کو دے دیں ثبوت, ہم انویسٹیگیشن کروانے کو تیار ہیں. آپ کیا انویسٹیگیشن کرانے کو تیار ہیں کہ رافیل کتنے گرے؟ آپ کیا انویسٹیگیشن کرانے کو تیار ہیں کہ S-400 کہاں تباہ ہوا؟ آپ میں ہے اتنا تپڑ؟ مانے اس بات کو. کیا بات ہے ان شہزادوں کی, ان کو سب سلام, ان کو بہت پیار. ہمارے شہزادے جو پائلٹس ہیں, فوجی ہیں, جوان ہیں, اور لوگوں نے جو محبت کی وہ بھی لاجواب کی. آگے سنیے راجیو گھائی جی, وہ فرماتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے ہم نے صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا, اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک طیارے کی ہائی جیکنگ اور پلوامہ دھماکے میں ملوث تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور کہانی وہاں پہ ختم کی. امبیرسنگ سچویشن تھی, اور یہی وجہ ہے کہ اب جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے کہا جی مشترکہ اجلاس بلائیں مودی جی.
بتائیں قوم کو آپریشن سندور کے نام پہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں۔ مودی کے ڈکلائن کا وقت ناظرین شروع ہوا چاہتا ہے۔ وہ نریندر مودی جو 15-20 سال سے بھارت کے سسٹم پر قابض تھے، ہندوتوا کی اپروچ کے تحت، پاکستان مخالف نعروں کے تحت، مسلم مخالف پالیسیوں کے تحت، اور وہ تگڑا اس کا ٹینیور تھا، اس نے بڑی اہداف حاصل کیے، لیکن جو کل پرسوں سے میں نے صورتحال دیکھی بالخصوص پاکستان کے حملے کے بعد، یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ نو اٹس ٹائم جب کہ مودی کا ڈکلائن باقاعدہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ جو آپریشن تھا سندور، جو وہ مانگ بھرنا چاہتے تھے، وہ مانگ نہیں بھری جا سکی۔ اس مانگ میں سندور کی بجائے، زعفران کی بجائے خون بھرا گیا ہے رافیل کا۔ اس مانگ میں رافیل کا خون بھرا گیا ہے، اس لیے مودی کا مجھے ڈکلائن دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ ٹرمپ نے جہاں سیز فائر کروائی، جس کی وائلیشن بھارت آف اینڈ آن کرتا رہے گا، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ابھی تک بھیجے گئے ان کے ڈرون ہیں، ابھی تک چھوٹی موٹی ایل او سی ورکنگ باؤنڈری پر ان کی جھڑپیں ہیں، جو کہ ان کی پرانی عادت ہے، جس کو بی فٹنگ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ قوم گھبرانے والی نہیں، یہ تو گولیاں چل رہی ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی نظارے چیک کرو، ماشاءاللہ کیا نظارے ہیں۔ ڈرون کے ساتھ جیسے یہ کھیلتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پتنگ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سیز فائر امریکہ نے کی، اس کی بنیادی وجہ جو کروائی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو یہ پیغام ملا تھا، بھارت کو یہ اندازہ ہوا تھا، جس نے پھر دنیا بھر سے رابطے کیے، اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ پاکستان نیوکلیر بم بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے بہت گھبرا گیا بھارت، بہت ڈر گئے، سہم گئے کہ ابھی پہلے راؤنڈ میں انہوں نے 5-6 گھنٹے جو ایئر فورس کے ساتھ درگت بنائی، تو اب اگلے مرحلے میں اگر یہ کیا تو بھارت کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے یہ گھبرا کے پیچھے گئے، سیز فائر کی آپشن کو آپٹ کیا، اور بعد میں یہ سپن دینی شروع کر دی کہ نہیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ہم آپس میں سیٹل کریں گے، ہماری شرائط پر سیز فائر ہوگی، ٹھیک ہے کریں اپنی شرائط پر، بسم اللہ۔ لیکن جو سب سے بڑی شے ہے جو کشمیریوں کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اہل پاکستان کو، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ ٹرمپ نے کہا کہ 1000 سال پرانا جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر میں ثالثی کی کوشش کروں گا، کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کروں گا جو فریقین کو منظور ہو۔ اس سے مراد سمجھیں کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر نے، ٹرمپ نے، امریکہ نے مسئلہ کشمیر کو مسئلہ سمجھا ہے۔ بھارت پچھلے 25 برسوں سے، میں چونکہ ساؤتھ ایشین سٹڈیز کا طالب علم ہوں، بھارتی صورتحال کو طالب علم کے طور پر دیکھتا رہتا ہوں، بھارت پچھلے 20-25 برسوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل مسئلہ نہ رہنے دیا جائے۔ اس مسئلے کو بلکہ ایک عرصے سے کر رہا تھا، 20-25 سالوں سے زیادہ ایفرٹس انہوں نے کی، اس میں 371 بھی ڈال دیا۔ بھارت کی کوشش یہ تھی کہ یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، 370 کے بعد کشمیر بھارت کا حصہ بن چکا ہے، اور پاکستان کے پاس کشمیر ہے، وہ لینا ہے ہم نے۔ تو بھارت نے اس کی انٹرنیشنل جو تشخص تھا وہ خراب کیا، انٹرنیشنلی جو اکنالج فیکٹ تھا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے حل ہونا چاہیے، اسے خراب کیا۔ ٹرمپ کے یہ جملے جو ہیں یہ بھارت کو بڑے چبھے ہیں، بہت دور تک چبھے ہیں، اندر تک چبھے ہیں، کہ ٹرمپ سے تو ہم کچھ اور امید کر رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس میں ثالثی کی پیشکش کرتا ہوں۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ دیکھیں طاقت کے ذریعے آپ نے امن حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایٹم بم نہیں رکھنا چاہیے، ان سے میں پوچھ رہا ہوں ایٹم بم نہ ہوتا تو آپ کا حال یمن، سیریا اور دیگر ممالک جیسا ہونا تھا۔ یہ ایٹم بم اور آپ کی فوج ہے جس سے آپ کو جتنے بھی اختلاف ہیں بعد میں ڈیل کریں گے، جس کی وجہ سے آپ بچے ہیں، ورنہ کیا صورتحال ہوتی؟ یمن آپ کے سامنے ہے، غزہ میں دیکھیں نہتے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے فلسطین میں کیا حال ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی کامیابی جو پاکستان نے حاصل کی ہے، اور سلام ہے ان ہمارے شہزادوں پر جنہوں نے کمال کر دیا۔ مجھے کچھ میرے دوستوں نے بتایا، ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ ایسا ملٹی لیئرڈ ٹارگٹس کو ہٹ کیا پاکستان نے، ملٹیپل پلیٹ فارم سے، انٹرنیٹ کی ہیک کرنے سے لے کے، ان کی جو ایئر فورس کو ہٹ کرنے سے لے کے، ان کی جو میزائل کی بیٹریوں سے ہٹ کرنے سے لے کے، ان کی جو آرٹلری کے ڈپو ہیں ہٹ کرنے سے لے کے، ان کے دفاعی نظام تک وہ ہٹ کیا گیا، اور انڈیا بالکل جیسے بندہ سٹ پٹا نہیں جاتا، کیا ہو گیا میرے نال، یہ ہوا۔ they were not anticipating this much۔ جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ ڈرون بھیجے، جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ مسجدوں کو ہٹ کیا۔ فرق ہوتا ہے جنگ میں، حملے میں جب کیا جاتا ہے نظر آتا ہے۔ پاکستان نے جو کہا تھا نا کہ جب ہم حملہ کریں گے دنیا دیکھے گی، تو دنیا دیکھ رہی ہے، تصدیق بھی کر رہی ہے، اور پھر کہہ رہی ہے کہ یار سیز فائر کریں۔ آپ کی طرح بزدلانہ طریقے سے رات میں مسجدوں پہ آ کے بم نہیں مارے، مندر پہ آ کے بم نہیں مارے۔ تو چیخیں ہیں بھارت کی جو دور دور تک سنائی دے رہی ہیں، اور وہ کہانی جو پائلٹ کی آپ نے سن رکھی ہے کہ 2 پائلٹ پکڑے ہیں پاکستان، ایک خاتون دیوی ہے جس کو چائے پیش کی جا رہی ہے، اب چائے لے نہیں رہی وہ،
اور پاکستان نے کسی ڈیل کے تحت شاید وہ منظر عام پر کہانی نہیں لے کے آ رہے. وہ کہانی قبل از وقت ہے، ابھی اس پہ کان مت دھریں. ابھی بس یہ دیکھیں کہ بھارت کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں اور مودی کا جو سنتولن ہے وہ کیسے اب ڈول رہا ہے طاقت کا، اور کیسے مودی جی کی چیخیں نکل رہی ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ شخص مکار ہے، اس شخص نے سیز فائر کی وائلیشن بھی کرنی ہے، اس شخص نے بار بار پاکستان کو تنگ بھی کرنا ہے، اس شخص نے بار بار جو بین الاقوامی ایفرٹس ہیں ان کو کہنا نہیں آپ کے کہنے پہ نہیں کروں گا، خود میں اپنی مرضی سے طے کروں گا. لیکن سر آپ نے جو خلیفہ بننے کا سوچا تھا، اس خطے کا مہاراج بننے کا سوچا تھا، آپ کے ارمانوں میں جو آنسو بھر گئے ہیں وہ پاکستان کے جواب سے بھرے ہیں. یہ ہے بھارتی پرسپیکٹو جو میں نے آپ کو دیا، جنہوں نے، اور ایک اطلاع کے مطابق 200-250 بھارتی فوجی بھی مرے ہوئے ہیں. ان کی تصدیق بھی آج آپ کے سامنے آ جائے گی. ملک بھر میں آج لوگوں نے جس طرح سے اس چیز کو چیرش کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر کی تقریر تھی نا، وہ تھوڑی تھکی ہوئی تھی، روایتی سی، جیسے کسی پرانے بابے نے لکھی ہو وہی جملے. تھوڑی کراری تقریر ہونی چاہیے تھی، گرجدار تقریر ہونی چاہیے تھی. مزہ آتا کہ تقریر ایسی ہوتی ہے. مجھے اجازت دیں، جیسے ہی ترجمان پاک فوج پریس کانفرنس کرتے ہیں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال آپ لطف لیجئے بھارتی پریس کانفرنس کا، اور وہ شیلڈ دفاع کی جو یورپ نہیں توڑ سکا اسے پاکستان نے توڑا ہے، تو اس کا لطف لیں ذرا. 4 دن اس کی خوشی منائیں، بعد میں پھر مسئلے اپنے دوبارہ کھولتے ہیں. اللہ حافظ.